जोरदार ताली कि आपकी तालियों से पता चलना चाहिए कि आप खुदा के कलाम से कितने जुड़ते और प्यासे हैं, किस जोश से, किस जज्बे से उसका कलाम लेना चाहते हैं, क्योंकि खुदावन कलाम के वसीला से ही अपनी बरकत को जारी करता है। आमीन। आज के कलाम का उन्वान है खुदावन के मज़बा पर बरकत मिलती है। खुदावन के मज़बा पर बरकत मिलती है, यही राज है। और जिस पर ये रेवोल्यूशन मुकाशफा खुल जाता है वो मज़बा पर रहना चाहता है, वो मज़बा पर आकर उस बरकत को लेना चाहता है, वो बरकत को रिसीव करना चाहता है, क्योंकि खुदा के मज़बा पर बरकत ही बरकत है और वो बरकतों का वादा करता है, कलाम नाज़िल करता है और अपने जलाल को हमारी जिंदगी में स्टैब्लिश करता है। आमीन। तो आज के कलाम का क्या अनुमान है? खुदावंद के मज़बा पर बरकत मिलती है। तो मेरे साथ खोलें, पैदाइश की किताब को खोलें, पैदाइश की किताब और उसका 12 बाब मेरे साथ खोलें। कलाम मुक़द्दस में से हमारी रहनुमाई के लिए खुदा का कलाम, पैदाइश की किताब और उसका 12 बाब और उसकी पहली 8 आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं कलाम मुक़द्दस में से। आज हम इब्राहिम की जिंदगी से सीखेंगे कि उसकी जिंदगी में मज़बा कुर्बानगाह कितनी अहमियत रखती है। और चूंकि हम इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा पर ईमान लाए हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में भी मज़बा उतनी ही अहमियत का हामिल होना चाहिए जितना इब्राहिम की जिंदगी में था, जितना याकूब की जिंदगी में था, जितना इसहाक की जिंदगी में था, जितना और नबियों की जिंदगी में था, जितना और रसूलों की जिंदगी में था, उतना ही हमारी जिंदगी में अहम होना चाहिए। और जब ये मज़बा हमारी जिंदगी में अहम हो जाता है तो फिर हमें बरकत मिलती है। आमीन। तो आए हम 4 मज़बे, 4 कुर्बानगाहें जो इब्राहिम की जिंदगी में बरकत का सबब बनी, उनको देखेंगे और उसकी बरकतों को भी देखेंगे। पैदाइश की किताब उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत से 8 आयत तक लिखा है, और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायस से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो इब्राहिम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया, और इब्राहिम 75 बरस का था जब वो हरान से रवाना हुआ। और इब्राहिम ने अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को जो उनको हरान में मिल गए थे साथ लिया, और वो मुल्क कनान को रवाना हुए और मुल्क कनान में आए। और इब्राहिम उस मुल्क में से गुजरता हुआ मकाम सिकम में मोरा के बलूत तक पहुंचा। उस वक्त मुल्क में कनानी रहते थे। तब खुदावन ने इब्राहिम को दिखाई देकर कहा, यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहां खुदावन के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बानगाह बनाई, और वहां से कूच करके उस पहाड़ की तरफ गया जो बैतेल के मशरक में है, और अपना डेरा ऐसे लगाया कि बैतेल मगरब में और ई मशरक में पड़ा। और वहां उसने खुदावन के लिए एक कुर्बानगाह बनाई और खुदावन से दुआ की, और इब्राहिम सफर करता करता जनूब की तरफ बढ़ गया। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बात से बरकत हो। आमीन। अजीजों, आज आप अपनी जिंदगी में एक बात सीख लें कि खुदावन की प्रेजेंस, उसकी हजूरी, उसकी बरकत
اس کے وعدے مذبح پر ظاہر ہوتے ہیں. اور خدا آپ کو چننا چاہتا ہے کسی خاص پلان کے لیے, خاص پروجیکٹ کے لیے, کیونکہ خدا میں آپ سب یونیک ہے. ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے یونیک ہے. اس کی اپنی حیثیت, اپنا مرتبہ, خدا کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ ہے. اس کی زندگی, اس کا خاندان, اس کی کلیسیا, اس کی بستی, اس کا شہر, اس کا ملک خدا کے لیے بہت اہم ہے. آمین. آپ بہت اہم ہیں خدا کے لیے. اور خدا انسان کو چنتا ہے. خدا نے انسان کو بنایا ہے. برکت ہمیشہ اوپر سے آتی ہے. برکتوں کا وارث خدا ہے. کبھی بھی ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے سے برکت نہیں, بلکہ برکت ہمیشہ خدا سے آتی ہے. اور خدا برکتوں کا منبع ہے. اور یہ چناؤ خدا کا ہے, آپ کا نہیں ہے. یہ میرا چناؤ نہیں, یہ خدا کا چناؤ ہے. اور اس بات سے یہ جان لینا ضروری ہے کہ خدا جسے چنتا ہے اس کو برکتوں کا وارث ٹھہراتا ہے. اور سب سے بڑی مثال ہمارے پاس ابراہیم کی ہے. خدا نے اسے چنا, خدا خود اترا, خدا نے اس سے بات کی, اور خدا نے اسے ایک حکم دیا اور بہت سی برکتوں کا وعدہ کیا. اور کیا حکم دیا؟ اس سے کہا کہ تو اپنے وطن, اپنے ناطے داروں کے بیچ میں سے, اپنے باپ کے گھر میں سے نکل جا, اور میں تجھے ایک نیا ملک دینے کو ہوں, اور میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا, میں تجھے برکت دوں گا, میں تجھے سرفراز کروں گا. جو تجھے برکت دے گا میں اس سے برکت دوں گا, جو تجھے مبارک کہے گا میں اس سے مبارک کہوں گا, جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا. لیکن ایک کام تو کر, تو اس ملک, اس وطن, اپنے ناطے داروں, اپنے رشتہ داروں, اپنے باپ کے گھر کو, اپنے عزیزوں کے گھر کو, سب کو میرے لیے چھوڑ کر روانہ ہو. آمین. جب بھی خدا نے کسی کو برکت دینی ہوتی ہے وہ آپ کی زندگی میں ایک شفٹ لاتا ہے. یاد رکھیں, ایک چینج لاتا ہے, ایک تبدیلی لاتا ہے, اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ایمان لانا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آمین. کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنی زمین کو, اپنی پراپرٹی کو, اپنی جائیداد کو, اپنا سب جو ہے اسے چھوڑ کر ان نون پلیس کی طرف, جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں کہ وہاں کیا ہوگا, آپ چل نکلے. اور ابراہیم نے ایسا ہی کیا. اس نے اس جگہ کو چھوڑا, اس نے سفر شروع کیا. اس کی عمر 75 سال تھی. وہ اپنی بیوی کو لے کر گیا. اس کے بھتیجے لوط نے کہا کہ میں بھی تیرے ساتھ جانا چاہتا ہوں. بعض اوقات جب ہم نکلتے ہیں تو بہت سے لوگ ہمارے ساتھ متفق ہوتے ہیں, اور لوط اور اس کا گھرانہ اس کے ساتھ متفق ہوا. انہوں نے اپنا مال جمع کیا, انہوں نے لوگ جمع کیے, وہ حران میں مل گئے, اور وہاں سے وہ چلتے رہے, وہ کنعان کی طرف روانہ ہو گئے. اور سنیں, جو پہلی آلٹر, پہلا مذبح, پہلی قربان گاہ ابراہیم نے, یعنی ابراہیم نے بنائی, وہ پرومس کی قربان گاہ ہے, وعدے کی قربان گاہ ہے. اور یہ بھید میں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں. 8 آیت میں لکھا, 7 آیت میں یہ پہلی قربان گاہ ہے. لکھا ہے, تب خداوند نے ابراہیم کو دکھائی دے کر کہا, یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا. اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی. آمین. زندگی میں ایک بات آج سیکھ لیں, جو آپ کی سب سے پہلی قربان گاہ, جو پہلا مذبح ہے, جو خدا کی حضوری کے ظاہر ہونے سے, خدا کے وعدے کے ساتھ, اس کی برکتوں کے ساتھ بنتا ہے, وہ خدا کے پرومس اور آپ کی قربان گاہ ہے. اگر خدا نے آپ سے کوئی وعدہ نہیں کیا, آپ کو اور آپ کی نسلوں کو کچھ دینے کا کوئی عہد نہیں باندھا, خدا نے آپ سے کوئی بات نہیں کی, تو آپ ابھی اسی حالت میں ہیں جس طرح 75 سال پہلے ابراہیم تھا. آپ انتظار کی حالت میں ہیں, آپ سوچ بچار کی حالت میں ہیں,
اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ابلیس شیطان لوگوں کے خیالات اپنی سوچوں کے شکنجے میں ہوں، کیونکہ یہ ضرور ہے کہ آپ کسی ڈگر کسی رستے پر چلیں، اس سے پہلے کہ آپ کسی ڈگر کسی رستے کسی ملک کسی شہر کسی قبیلے یا کسی پلان یا کسی منصوبے یا کچھ بننے کے لیے چلیں تو خدا کا وعدہ لیے بغیر چلیں۔ اگر آپ خدا کا وعدہ لیے بغیر چلیں گے تو ٹھوکر کھا سکتے ہیں، گر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے تو اسے پہلے خدا کا وعدہ لینا ہے اور پھر اس رستے پر چلنا ہے، اسے میٹرک کرنی ہے یا او لیول کرنا ہے، پھر ایف ایس سی کرنی ہے، پھر اس مارکس کو حاصل کرنا ہے، اس سارے کرائیٹیریا میں سفر کرتے کرتے، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں خدا نے جب آپ سے وعدہ کیا ہے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، بزنس مین بنیں گے، پاسٹر بنیں گے، خادم بنیں گے، تو وہ وعدہ آپ کی زندگی میں ضرور قبول ہوگا، اور آپ نے اس وعدہ کی بنیاد پر خدا کے لیے مذبح بنانا ہے، شکر گزاری کا مذبح، پریز کا مذبح، ورشپ کا مذبح، اس وعدے کو یاد کرنے کا مذبح۔ آمین، پریز اور ہاللویا۔ تو جو پہلا مذبح ہے، اس سے پہلے کہ آپ خداوند کی حضوری میں آئیں، آپ سوچیں کہ آپ کے ساتھ کیا وعدہ ہوا ہے، کیونکہ ابراہیم کے ساتھ کیا وعدہ ہوا، یہ پہلا وعدہ ہے جو ابراہیم کے ساتھ خدا نے یہاں پر کیا، اور اس نے کیا فرمایا، لکھا ہے تب خداوند نے ابراہیم کو دکھائی دے کر کہا یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی۔ آمین، ایک قربان گاہ بنائی، ایک مذبح بنا دیا، وعدے کا مذبح، پریز کا مذبح، پرومس کا مذبح۔ تو عزیزو آج آپ سوچیں، آپ میں سے کبھی کسی کے ساتھ کوئی کلام ہوا، وعدہ ہوا؟ ابراہیم سے ہوا، اور آگے چل کر دیکھتے ہیں یہ وعدہ خدا نے جو اس سے کیا، اور اس نے بھی مذبح بنایا، اس نے بھی قربان گاہ بنائی۔ قربان گاہ قربانی کو پیش کرتی ہے، مذبح قربانی کو پیش کرتا ہے، مذبح پرستش کو پیش کرتا ہے، روحانی قربانیوں کو پیش کرتا ہے، اور اس دور میں خداوند کی حضوری میں جو قربانیاں چڑھائی جاتی تھی وہ سب مذبح اور قربان گاہ پر چڑھائی جاتی تھی، اور یہ ضروری ہے کیونکہ مذبح ضروری ہے، قربان گاہ ضروری ہے۔ پریز لاڈ، ہاللویا۔ اور خدا نے میرے ساتھ بھی کلام کیا 1987 میں، 1987 میں، جب میں نے میٹرک کا ایگزام دیا تھا۔ خداوند ایسے ہی جیسے پریزنس خدا کی یہاں دکھائی گئی ہے، جب خدا کی پریزنس ہوتی ہے، خدا کا وعدہ ہوتا ہے تو وہ پورا ہوتا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کی پریزنس، مذبح خدا کی پریزنس کو ظاہر کرتا ہے، اور لکھا ہے خداوند جو اسے دکھائی دیا تھا وہاں اس نے قربان گاہ بنائی، وہاں مذبح بنا دیا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں میری زندگی میں 1987 میں جب میں نے میٹرک کا ایگزام دیا، میں ابھی انتظار کر رہا تھا رزلٹ کا، خداوند ظاہر ہوا اور اس نے فرمایا میں نے تجھے ملک پاکستان کے لیے چنا ہے، میں تجھے اپنی خدمت کے لیے بلاتا ہوں، اور میں تجھے ایک ٹاسک، ایک اسائنمنٹ دیتا ہوں۔ اور وہ کمرہ جہاں میں بیٹھا تھا وہ خدا کی حضوری سے بھر گیا، اور وہاں پر میں کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ ٹائپ رائٹر سے میں نے انگلش میں 5 آیات کلام مقدس میں سے جو یاد کی ہوئی تھی وہ ٹائپ کی، نیچے خدا کا میں نے پلان اور منصوبہ جو اس کا وعدہ میرے ساتھ ہوا میں نے ٹائپ کیا۔ 1987 وہاں پر لکھا، اپنے گناہوں کا اقرار کیا، خدا سے مدد مانگی، اور اب تک خدا اس وعدے کو میری زندگی میں پورا کر رہا ہے، اور میرا ایمان یہ ہے کہ ابھی آگے بہت کچھ ہے اس وعدے میں جو پہلے سے ہی میرے دل میں اور اس مذبح پر اسٹیبلش ہو چکا ہے، جیسے ابراہیم کی زندگی میں اس وعدہ کے بعد ابھی بہت کچھ تھا جو یسوع میں پورا ہوا۔ آئے یسوع کے لیے زوردار تعریف کریں، پریز لاڈ، ہاللویا، بولو خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی۔ تو آج ضرور ہے کہ آپ خدا سے وعدہ لیں کیونکہ وہ موجود ہے۔
اور وہ اپنی پریزنس میں, اپنی حضوری میں اپنے لوگوں کو وعدہ دیتا ہے. وہ خود دیتا ہے, وہ دینے کے لیے اترتا ہے, وہ برکتوں کا منبع ہے. وہ آپ کو وعدہ دینا چاہتا ہے. جس کی زندگی میں وعدہ ہے اس کی زندگی میں برکت ہے. یاد رکھیں, کیونکہ ابراہیم کے ساتھ وعدے کیے گئے, جن نبیوں کے ساتھ وعدے کیے گئے, داؤد کے ساتھ وعدے کیے گئے, اور جب خداوند آپ کے ساتھ وعدے, وہ وعدوں کا خدا ہے. اس نے پرومس کیا, اس نے کہا میں یہ زمین, یہ پراپرٹی, یہ جائیداد, یہ ملک تیری نسلوں کو دوں گا, اور یہ وعدہ اس نے کیا اور اسے پورا کیا. اور ابراہیم نے اس کے لیے کیا بنائی؟ قربان. پریز لارڈ, ہاللیلویا. قربان کا مذبح بنانا بہت ضروری ہے. یہ پہلا مذبح جو اس نے بنایا وہ پرومس کا مذبح ہے, جس پر اس نے پریز کی, اس نے سائش کی, اس نے شکر گزاری کی, اس نے نذرانے دیے, اس نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اسے سجدہ کیا. آمین. پریز لارڈ, ہاللیلویا. دوسرا مذبح کلام مقدس میں 8ویں آیت میں لکھا ہے, اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیتیل کے مشرق میں, اور اپنا ڈیرا ایسے لگایا کہ بیتیل مغرب میں اور مشرق میں پڑا, اور وہاں اس نے خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور خداوند سے دعا کی. آمین, آمین. ایک اور قربان گاہ, یہ دوسری قربان گاہ ہے, اور اس پر خداوند اس کے ابراہیم نے کیا کیا ہے؟ دعا کی ہے. یہ پریئر کا مذبح ہے, یہ دعا کا مذبح ہے. آج آپ جان لیں کہ اگر آپ کی زندگی دعائیا نہیں ہے تو آپ فیل ہو سکتے ہیں ان منصوبوں میں. جن خادموں کی, جن منسٹرز کی لائف پریئر لائف نہیں ہے, ان کی زندگی میں دعا نہیں ہے, وہ فیل ہو جاتے ہیں. جو ایماندار کہلاتے ہیں, چنے ہوئے کہلاتے ہیں, اور دعائیا مذبح پر نہیں ٹھہرتے, وہ فیل ہو جاتے ہیں. کیونکہ کلام مقدس میں خدا کے لوگوں کے فیل ہونے کے بھی تذکرے ہیں, اور کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند نے خود فرمایا میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں. میرے لوگ, خدا کے لوگ, خدا جو فرماتا ہے وہ کہتے ہیں اسے فالو کرو. اگر آپ فالو نہیں کرتے, خدا آپ پر زبردستی نہیں کرتا, وہ آپ کو پروسیس میں لے کے جاتا ہے. یہ یاد رکھیں. اگر آپ کا مذبح دعائیا نہیں, آپ گھر میں دعا نہیں کرتے, آپ کلیسیا میں دعا نہیں کرتے, آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر دعا نہیں کرتے, اگر کوئی آپ کو پریئر ریکویسٹ دیتا ہے آپ دعا نہیں کرتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابراہیم کو فالو نہیں کر رہے. کیونکہ کلام میں یہ لکھا ہے کہ دوسرا مذبح جو اس نے بنایا وہ دعا کا مذبح تھا. اور یہاں پر جو دعا کے لیے ہیبرو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, اس کی جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے, اس کا مطلب لکھا گیا ہے کہ یہوہ کے نام لینے کے لیے بلایا ہوا. یہوہ کا نام لینے کے لیے بلایا ہوا. اور جب آپ دعا کے مذبح پر بیٹھیں, یہوہ کا نام لیں, اپنے خدا کا نام لیں, اس کے بڑے بڑے کاموں کا ذکر کریں, اس کے فضل کا ذکر کریں, اپنی برکت کا ذکر کریں, اپنی صحت کا ذکر کریں, اپنی آنکھوں کا ذکر کریں, اپنے کانوں کا ذکر کریں, اپنے ہاتھوں کا ذکر کریں, اپنی ذہانت کا ذکر کریں, اپنی حکمت کا ذکر کریں, اور جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے ان سب باتوں کا دعائیا مذبح پر ذکر کریں. آمین. اور ان وعدوں کو بھی یاد کریں جو خدا نے پہلے سے ہی آپ کی زندگی میں اسٹیبلش کی ہے. پریز لارڈ, ہاللیلویا. تو سب سے پہلا مذبح آپ کا جو اسٹیبلش ہونا چاہیے وہ کلیسیا میں ہو جائے, آپ کے خاندان میں ہو جائے, آپ کے گھر میں ہو جائے, وہ وعدے کا مذبح ہے. جب تک آپ کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا آپ چل نہیں سکتے, آپ ڈاواں ڈول رہیں گے, آپ مشکل میں رہیں گے, آپ ہٹ اینڈ ٹرائل کی لائف گزاریں گے. سب سے پہلے خداوند سے مذبح لیں. اور میں نے ابراہیم کی مثال سے اور اپنی زندگی سے, بہت سے خادموں کی زندگی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے وعدہ ہے, پھر آپ وہاں پہنچتے ہیں. 30 سال پہلے میں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایسے چرچ بنا ہوگا اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں گے. لیکن سوچیں 87, پچھلی صدی کے 13 سال اور اس صدی کے کتنے سال؟ 20 سال. کتنے سال ہوئے اس بات کو؟ 33 ایئرز ہو گئے. ابھی بہت کچھ آگے ہے, یہ مجھے معلوم. پریز گاڈ, ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور یہ ضروری ہے کہ آپ وعدہ لیں, کہیں کہ خداوند تو کیا چاہتا ہے, تو بتا, میں اسی راہ پر چلوں گا.
وہی ڈائریکشن ہوگی, تو ہی سیٹ کرے گا, تو حالات پیدا کرے گا, تو سب کچھ کرے گا. آمین. خدا نے میرے ساتھ بھی کلام کیا. میں تو امریکہ سیمنری کے لیے جانے کی تیاری کر رہا تھا. خدا نے 3 دفعہ مجھے کہا گو ٹو لاہور, لاہور چلے جاؤ. اور میں بڑی اچھی جاب کر رہا تھا. داروال میں پڑھا رہا تھا, سینٹ جان اسکول میں. میرا بڑا نام تھا سائنس ٹیچر ہوتے ہوئے. بی ایس سی میں نے وہاں کی اور بی ایڈ میں نے کیا تھا. میں وہاں پڑھا رہا تھا, خوب کما رہا تھا, خوب انجوائے کر رہا تھا, لیکن سیمنری کے لیے امریکہ جانا چاہتا تھا. لیکن خدا نے کہا گو ٹو لاہور. جیسے ابراہیم کو خدا نے کہا کہ اس جگہ کو چھوڑ دے, اپنے گھر کو چھوڑ دے, اپنی پلیس کو چھوڑ دے. اور میں نے چھوڑا, اور میں نے ان 17-18 سالوں میں اس چیز کو آبزرو کیا کہ خدا نے یہی حکم دیا تھا اور میں نے اوبے کیا, اور خدا نے مجھے برکت دی. اور میں نے جو 20-21 سال, میں 99 میں لاہور میں آیا تھا باقاعدہ طور پر. دارالحکومت کالج میں نے جوائن کیا تھا, وہاں پڑھایا میں نے. پھر میں نے یونیورسٹی UET میں 2 سال پڑھایا. میں نے یہاں کالجز میں پڑھایا, یونیورسٹیز میں پڑھایا. 25 سال میں نے ٹیچنگ کی ہے. پریز گاڈ, ہاللیلویا. اور میں نے انجوائے کیا کیونکہ یہی بہتر میرے لیے تھا. اور خدا نے مجھے سکھایا کلیسیاؤں میں, اسمبلی آف گاڈ میں, PGA میں, FGA میں, لیمپ فیلوشپ میں اور کئی سیمینارز میں خداوند نے مجھے برکت دی ہے. پریز گاڈ. بے شمار خادموں نے میرے متعلق نبوت کی ہے اور برکت جاری ہوئی ہے. اور آج میں آپ کے سامنے اس لیے کھڑا ہوں کہ آپ کو ابراہیم کے وعدے یاد کراؤں اور آپ کی زندگی کے وعدے یاد کراؤں اور اپنی مثال آپ کو دوں. پریز گاڈ, ہاللیلویا. اور یہ مذبح خداوند نے میرے لیے یہاں پر اسٹیبلش کیا, جس پر آج آپ برکت لے رہے ہیں. آپ برکتوں کے وارث ہیں, یاد رکھیں. یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے, یہ 2 دن کی کہانی نہیں, یہ سالوں کی کہانی ہوتی ہے. کوئی چیز ایک دن میں بن کے اسٹیبلش نہیں ہو جاتی, بڑی محنت لگتی. بہت سے لوگ جب کسی بشپ کو, کسی بڑے خادم کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ ان کی بڑی گاڑیوں کا ذکر کرتے ہیں, ان کے کپڑوں کا ذکر کرتے ہیں, ان کی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا سفر کیا ہے, کہاں کہاں سے وہ گزرے, کہاں کہاں سے انہوں نے پانی پیا ہے, کہاں کہاں انہوں نے مصیبتیں جھیلی ہیں, کتنی مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے. یہ آپ کو معلوم نہیں ہے. اور آپ کو یہ معلوم نہیں کہ جو خادم ہے وہ کتنے لوگوں کا دکھ, بیماریاں, مشکلات دن رات سوچ رہے ہوتے ہیں. میری فلاں بہن کو پرابلم ہے, میرے فلاں بھائی کو پرابلم ہے, فلاں چرچ ممبر کو پرابلم ہے, فلاں شخص بیمار ہو گیا, فلاں کو مشکل ہو گئی ہے. بہت سے لوگ تو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن سارے دکھ کون جھیل رہا ہوتا ہے؟ خادم. آپ کو معلوم نہیں. آپ سمجھتے ہیں وہ بڑی اچھی گاڑیوں میں, بڑے اچھے کپڑے پہن کر بڑے انجوائے کر رہے ہیں, بہت سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ان کے چہرے پر بڑی مسکراہٹ ہے, لیکن کبھی ان کے دل میں بھی جھانک کر دیکھ لیا کریں. آمین, آمین. اس لیے اس نے یہ دعا کا مذبح بنایا, دعا کا مذبح, تاکہ وہاں پریئر اٹھائی جائے, وہاں پر دعا کی جائے, وہاں پر شفایت کی جائے, وہاں پر برکت چاہی جائے. آمین. پریز گاڈ, ہاللیلویا. اس لیے پرومس کے بعد دعا کا مذبح ہے. اگر پرومس نہیں ملا تو پھر آپ لائف گزارتے رہے ہٹ اینڈ ٹرائل میں, جدھر مرضی ہوا آپ کو لے جائے, لوگ لے جائیں, کوئی کام کہے, یہ کام کر لو, وہ کام کر لو, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہ جاب آپ کے لیے اچھی نہیں, یہ پروفیشن آپ کے لیے اچھا نہیں, آپ تو خدمت کے لیے نہیں بلائے گئے, آپ کے لیے کوئی اور کام ہے. بڑے کام, بہت کچھ آپ کو نظر آئے گا, لیکن آپ کا کیا کام ہے, آپ کا کیا ٹاسک ہے, آپ کی کیا اسائنمنٹ ہے, آپ کو معلوم ہونی چاہیے. آمین. پریز گاڈ, ہاللیلویا. آئے ہم تیسرا مذبح دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے. میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب, پیدائش کی کتاب, اس کا 13 باب میرے ساتھ پڑھیں. Praise God, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Praise God. 13 باب اور اس کی 18 آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. بلکہ پہلے میں آپ کے لیے پہلی 4 آیات اور پھر 18 آیت پڑھوں گا. پیدائش 13 باب اور اس کی پہلی 4 آیات پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے, ابراہیم مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوط کو ساتھ لے کر کنعان کے جنوب کی طرف چلا. اور ابراہیم کے پاس چوپائے اور سونا چاندی پر کثرت تھا, اور وہ کنعان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیتیل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیتیل اور ای کے درمیان اس کا ڈیرا تھا.
یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربان گاہ بنائی تھی، اور وہاں ابراہیم نے خداوند سے دعا کی۔ آمین آمین۔ جو دعا کا مذہب خدا نے اسے بتایا تھا، بنایا اس نے وہاں دعا کی، اس نے اسے ری وزٹ کیا، اسے پھر سے وزٹ کیا، پھر وہاں پہنچا، پھر اس نے دعا کی۔ اور یاد رکھیں یہ وعدے جو خدا کے ہوتے ہیں ہم ان کو ہمیشہ ری وزٹ کرتے رہتے ہیں۔ جو وعدے میرے ساتھ ہوئے میں اس کو ری وزٹ کرتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، خدا یہ وعدہ تھا، یہ خیال تھا، یہ تھاٹ تھا، یہ کلام تھا، یہ بات تھی، وہ سب کیا ہوا، وہ کہاں جا رہا ہے؟ تو خداوند موجود ہوتا ہے اور وہ پھر تسلی دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، برکت دیتا ہے، وہ بڑھا دیتا ہے اور وہ ہمیں زور دیتا ہے۔ پریز لاڈ، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور یہاں پر جب اس نے دعا کی تو ایک پریشر آ گیا، ایک آزمائش آ گئی، ایک مشکل آ گئی۔ لوط جو اس کا بھتیجا ہے، جسے وہ بھائی کہتا ہے، اس کے چرواہوں میں، اس کے لوگوں میں اور ابراہیم کے چرواہوں میں لڑائی شروع ہو گئی وہاں پر، کیونکہ ابلیس بھی کام کرنا چاہتا ہے۔ لڑائی شروع ہو گئی، نفاق پڑ گیا، مشکلات آ گئی، مسائل آ گئے، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے کیا کہا اپنے بھتیجے لوط کو؟ ہم دونوں بھائی ہیں، ہم میں کیوں لڑائی جھگڑا؟ ہم میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ بہتر یہی ہے کہ مال بڑھ چکا ہے، جائیداد بڑھ چکی ہے، پراپرٹی بڑھ چکی ہے، چیزیں بڑھ چکی ہیں، اس سے پہلے کہ کسی بھی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو ہم اپنی راہ منتخب کریں۔ اور اس نے کہا لوط جہاں تو جانا چاہتا ہے، اگر تو دائیں جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا، اگر تو آگے جائے گا میں پیچھے جاؤں گا، جہاں تو جانا چاہتا ہے چلا جاؤ۔ لوط نے اپنا راہ چنا اور لوط نے سدوم اور عمورہ کے علاقے کو چنا اور وہ وہاں چلا گیا۔ لیکن ابراہیم وہیں رہا، اس نے وہیں اپنے ڈیرے لگائے اور اس برکت کو لیا۔ اور جو تیسرا مذبح اس نے بنایا وہ 17 آیت میں لکھا ہے، اور ابراہیم نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو حبرون میں ہے جا کر رہنے لگا، اور وہاں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی۔ آمین۔ حبرون میں، اور حبرون شہر اور علاقے کا نام آپ نے سنا ہوگا، مبارک جگہ، مبارک جگہ، وعدوں کی جگہ۔ وہاں پر اس نے قربان گاہ بنائی، مذبح بنایا، اور ابراہیم مذبح کی برکت کو جانتا ہے۔ جہاں وہ ڈیرا لگاتا ہے وہاں مذبح بناتا ہے، خدا کی حضوری کو قائم کرتا ہے تاکہ خدا اس سے بولے، خدا کو وہ وعدے یاد کروائے، خدا کی برکت کو بولے۔ اور اس نے ایسا ہی کیا اور اس نے وہ مذبح وہاں پر بنایا۔ اور یہ مذبح جو تیسرا مذبح ابراہیم نے وہاں پر بنایا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ خداوند کی حضوری میں وہ جھکنا چاہتا ہے۔ یہ جھکنے کا مذبح ہے۔ حبرون کا مذبح جو ہے یہ جھکنے کا مذبح ہے۔ حبرون کا مذبح جو ہے یہ شہر کی برکت کا مذبح ہے۔ حبرون کا مذبح جو ہے یہ بستی کی برکت کا مذبح ہے۔ حبرون کا مذبح جو ہے یہ خدا کی حضوری میں اس علاقے کی فتح کا مذبح ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو حبرون کا علاقہ ملا۔ آمین۔ آئے خدا کے وعدوں کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ پریز لاڈ، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ہم آخری مذبح دیکھتے ہیں، کلام مقدس میں سے میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب اس کا 22 باب نکالیں، 22 باب نکالیں۔ ہم آخری حصہ میں کلام کے داخل ہو رہے ہیں اور ابراہیم کا آخری مذبح، چوتھا مذبح دیکھ رہے ہیں۔ پہلا مذبح اس نے پرومس کے لیے، خدا کی پرومس کے لیے بنایا۔ دوسرا مذبح اس نے دعائیہ مذبح بنایا، اس کو پھر ری وزٹ کیا۔ تیسرا مذبح اس نے بستی کے لیے، شہر کے لیے، حبرون کے لیے، اور خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ، علاقوں کی فتح کے لیے، بستیوں کے لیے بنایا۔ جیسے کہ ہم نے بہار کالونی نمبر 2 کے لیے اس مذبح کو اسٹیبلش کیا ہے اور خدا نے ہمارے ساتھ کلام کیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اور آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ خدا خود کرتا ہے، لیکن اپنے بندوں کے وسیلہ سے۔ یہ یاد رکھیں، جس کا چناؤ ہو جائے، جس پر برکت ٹھہر جائے، جس کی نسل پر برکت ٹھہر جائے، جس کے گھر میں برکت آ جائے، اس کا چناؤ ہوتا ہے۔ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، سب خدا کرتا ہے۔ اور یہ ساری کالونی جو ہے، بہار کالونی نمبر 2،
اس کے لیے خدا نے ہمارے ساتھ کلام کیا ہے کہ خداوند نے اسے اپنی بادشاہی کے لیے، اپنی کنگڈم کے لیے، اپنے خاص پرپس کے لیے چنا ہے، کیونکہ یہ کنگڈم قانونی ہے۔ آئے خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ یہ حبرون کا مذبح یہاں پر اسٹیبلش ہو چکا ہے، اور آخری مذبح جو اس نے بنایا وہ مذبح بہت اہم ہے، اور وہ مذبح سب مذہبوں سے بڑا مذبح ہے، اور وہ اس نے بنایا، اور اس مذبح کا نام جو ہے وہ بیٹے کی قربانی کا مذبح۔ کس کی قربانی کا مذبح؟ بیٹے کی قربانی کا مذبح۔ آئے ہم دیکھیں پیدائش 22 بات لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس نے کہا اے ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہی گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں دی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا اے باپ، اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خداوند نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا، اور ابراہیم نے ہاتھ پکڑ کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑیوں میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا، اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے کہ چونکہ تو نے یہ کام کیا، اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ کیا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ آمین۔ آئے خداوند کے لیے زوردار تالیاں کریں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی۔ ہمارا خدا وعدوں کا خدا ہے۔ ہر بڑی آزمائش کے بعد بڑی برکت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کوئی شخص یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتا میں کبھی آزمائش میں سے نہیں گزرا، کبھی مشکل نہیں آئی۔ اس وعدے کے بعد 33 ایئرز میں نے اپنی لائف میں سیکھا، مشکلات آئیں، گرتے پڑتے چلتے آگے بڑھے ہم خداوند کے فضل سے۔ لیکن ایک راز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی میں آزمائش آئے گی، کبھی نہ سوچنا کہ نہیں آئے گی۔ کلام میں لکھا ہے خدا
اپنے بندوں کو اتنی آزمائش میں ڈالتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتے ہیں. یہ بھی راز ہے. لیکن آزمائش آئے گی. لیکن میں آپ کو اس کا ایک راز بتانا چاہتا ہوں. آپ پر پریشر آئے گا بہت زیادہ. لائف میں پریشر آئے گا آپ پر. لیکن آپ نے اس سے بھی بڑے پریشر کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے نا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تو اس سے آگے اور بھی ہے. کیونکہ جتنی بڑی آزمائش اتنی بڑی. ابراہیم پہ ایک بڑا پریشر آیا. اس نے کہا تیرا اکلوتا بیٹا مجھے چاہیے. اس سے بڑی کیا آزمائش ہو سکتی؟ جو اکلوتا ہے, جو ایک ہی ہے, جو وعدے کا فرزند ہے, جو ایمان سے لیا گیا ہے, بڑی مشکلات سے لیا گیا ہے, 25 سال انتظار کے بعد لیا گیا ہے, کئی سال کی ریاضت سے لیا گیا ہے, وعدے پر آمین کر کے لیا گیا ہے, سب سے قیمتی ہے, وہی امید کا منبع ہے, اور نسلوں کا وعدہ کیا گیا ہے. وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ خدا نے اسے کہا, خدا نے آزمائش کے لیے اسے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو میرے لیے کیا کر, قربان. یہ مذبح سب سے امپورٹنٹ مذبح ہے. اس مذبح پر سب لوگ قائم نہیں رہ سکتے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج سن لیں. آپ نے آپ کے گھروں میں وعدے کے مذبے بھی لگائے ہوں گے, دعا کے بھی لگائے ہوں گے, ری وزٹ کیا ہوگا, بار بار ری وزٹ کیا ہوگا. اس مذبے پر بار بار گئے ہوں گے. آپ جاتے ہیں, بار بار کلیسیا مذبح پر آئے ہوں گے, بار بار دعائیا مذبح پر آئے ہوں گے. ابراہیم بھی اسے ری وزٹ کرتا ہے, دیکھتا ہے, غور کرتا ہے, سوچتا ہے. لیکن لائف آگے چل رہی ہے, سال گزر رہے ہیں, مہینے گزر رہے ہیں, بیٹا مل چکا ہے, اور وہ بیٹا جو بڑی دیر کے بعد اس کی بیوی جو بھانج ہے اس سے ملا ہے, اسے ہی خدا نے مانگ لیا ہے. یاد رکھیں, خدا آپ سے آپ کی سب سے زیادہ قیمتی چیز مانگ کر آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے. سب سے بڑی چیز آپ سے مانگتا ہے, وہ آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے مانگتا ہے. اور ہم جان نہیں پاتے ہیں, ہم دیکھ نہیں پاتے. جب کوریا میں یونگ چو نے اپنا چرچ بنانا تھا, اس کے چرچ میں ایک ہی وقت کی سیٹنگ میں, میں نے اس کا چرچ 2 دفعہ وزٹ کیا اور میں گیا اس چرچ میں کوریا میں, ایک ہی وقت میں 30,000 لوگ سامنے بیٹھ سکتے ہیں. مین سینچری جو انہوں نے بنائی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے 7 بلڈنگز بنائی جہاں LCDs لگائی ہیں. جیسے یہ مین ہے تو ساتھ والے گھر جو وہاں LCDs لگی ہیں, لوگ وہاں انٹر ہو جاتے ہیں, وہاں بھی کلام سنتے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک ہی وقت میں 3 عبادتیں ہوتی ہیں سنڈے میں. جب اس نے وہ چرچ بنانا تھا, خدا نے اسے پلان دیا. اس نے سب سے پہلے اپنے ایلڈرز کو بتایا. ایلڈرز نے پتہ کیا کہا, نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ, یہ مشکل کام ہے, اتنی زمین ہی نہیں مل سکتی, زمین ہی نہیں اتنی مل سکتی جتنے لاکھوں کی آپ بات کر رہے ہیں. اس نے کہا خدا سے مل سکتا ہے. اس نے کہا پہلے لوگ ایلڈرز نے کہا پہلے زمین نہیں مل سکتی, پھر اس نے کہا پیسہ بھی نہیں اتنا مل سکتا, یہ ہو بھی نہیں سکتا. آپ کو وہم, آپ کو خیال آیا, یہ آپ کا ویژن نہیں, شاید کسی نے آپ سے بات کی ہے, اس کو ری وزٹ کرو. وہ دوبارہ اپنے دعائیا مذبح پر گیا, اور اس کی بک کو میں پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا ہے, اس نے کہا خدا نے اسے ڈانٹا. اس نے کہا میں نے ویژن یہ تجھے دیا, ایلڈرز کو نہیں دیا. دعا میں ٹھہر جا, میں لوگ ملاؤں گا, میں حالات پیدا کروں گا, میں سب کچھ کروں گا. اور مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ایک اس اسٹیٹ میں, اس ایریا میں ایک میئر جو ہے, ایک علاقے کا میئر آپ سمجھتے ہیں, ایک ناظم مقرر ہوا. اس کی بیوی بیمار تھی, وہ بائی چانس کسی اس کے چرچ ممبر کے وسیلہ سے اس کے آفس میں آ گئی. اس نے اس کے لیے دعا کی, اس نے شفا پائی. اس نے اپنے شوہر کو بتایا, وہ اپنے شوہر کو بھی لائی, اس کو بھی برکت ملی. اس نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں, میں میئر ہوں اور میری ساری زمین میرے کنٹرول میں ہے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ ڈاکومنٹ بنائیں, میں ڈاکومنٹس پہ سائن کروں گا, میں آپ کو پراپرٹی دوں گا, آپ جگہ چنیں. اور وہ بتاتا ہے کہ اس نے دریا کے پاس جہاں پر ہم نے وزٹ کیا اس جگہ کو, اسے چنا, اس سے جگہ سائن کی. آپ روپے پیسے کے بہت سے معاملات تھے, انہوں نے جگہ کا تو کر لیا کہ یہ جگہ آپ کو ملے گی, لیکن لینڈ کے لیے اتنا روپیہ پیسہ چاہیے, یہ فنڈ ریز کرو. اس نے اپنے دوستوں کو لکھا, دوسروں کو بتایا, اور خدا نے اس کے دل میں ڈالا کہ وہ اپنا گھر جو ہے اس کو بھی اس کے لیے بیچ دے. اور کورین جو خواتین ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ان میں 2 بڑی خوبیاں ہیں. وہ اپنے شوہروں کی سب سے زیادہ وفادار ہیں, اور دوسرا وہ اپنے گھر سے بہت پیار کرتی ہیں.
اپنے گھر سے, اپنی پراپرٹی سے, اپنی جائیداد سے, اپنے شوہر سے اور اپنے گھر سے. یہ ان کی ٹاپ لسٹ خوبیاں ہیں, ٹاپ لسٹ. جب اس نے اپنی بیوی سے کہا, اس نے کہا نو نو نو, تو جا بڑی خدمت کرتا پھر کار نہیں تم دینا. یہ لکھا ہوا ہے, پڑھیں آپ اس کی کتاب. اس نے کہا باقی سب کچھ میں دوں گی, گھر نہیں میں دینا. وہ خدا کی حضوری میں گیا, خدا تو مددگار, اس کو منتفع کر. میری بیوی ابھی سمجھ نہیں گئی, کئی گھر مل جانے ہیں, سب کچھ مل جانا ہے, یہ برکت ہمیں لینی ہے, ہمیں لینی ہے. وہ دعا میں ٹھہرا, دعا میں جھکا, اور ایک وقت آیا کہ اس کی بیوی کو بھی خدا نے جھنجھوڑا, اس نے کہا کہ میں یہ دینے کے لیے تیار ہوں. پریز گاڈ, ہاللیلویا. اور اس نے وہ گھر دے دیا. اور آج آپ جا کر دیکھیں اس کے گھر, حکومت اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کہاں سے ٹیکس آیا, کتنے پیسے آیا, ٹیکس کم تو نہیں دیا. وہ حکومتوں کو ٹیکس دے رہا ہے. زمین کی بات نہیں ہے, پراپرٹی کی بات نہیں ہے, گھر کی بات نہیں ہے, جائیداد کی بات نہیں ہے, مذبح کی بات ہے. آئے مذبح کے لیے جو اس نے لگایا ہے اس کے لیے بھی تعریف کریں. پریز گاڈ, ہاللیلویا. لیکن یہاں پر خدا نے اس سے کیا مانگ لیا ہے؟ بیٹا مانگ لیا, بیٹا مانگ لیا. یہ یاد رکھیں, آپ کو زمین چاہیے یا بیٹا چاہیے؟ یہ بھی سوال ہے. لاکھوں کروڑوں روپے بھی دے دیں گے نا, میں آپ کو بتاؤں زندگی کا مول نہیں ہے. زندگی کا کوئی مول نہیں, زندگی کا کوئی مول نہیں. ایک شخص نے ایک لطیفہ بھیجا, اس میں لکھا کہ ایک شخص آیا ووٹ لینے کے لیے, وہ وزیر بننا چاہتا تھا. اس نے آ کے کہا بزرگوں آپ کا ووٹ چاہیے, یہ لے 1000 روپے. اس نے کہا نہیں میں 1000 روپیہ نہیں دوں گا, میں آپ کو ووٹ دے دوں گا. نہیں آپ 1000 روپیہ لیں, کیونکہ آپ کی پارٹی فرق ہے, آپ ہمیں ووٹ دیں 1000 روپیہ دیں. اس نے کہا چلو آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ووٹ دے ہی دیتا ہوں. آپ ایسا کریں, میں 1000 روپیہ نہیں لوں گا, مجھے ایک گدھا خرید دے. اس نے کہا اچھا. وہ گیا وہاں پر گدھا خریدنے کے لیے, ڈھونڈتا رہا. اس نے آ کر بتایا جی میں گدھا نہیں آپ کے لیے خرید سکتا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس کی قیمت 40,000 روپے ہے, 40,000 کا گدھا مل رہا ہے. تو اس نے کہا گدھے کی قیمت 40,000 ہے تو میری قیمت 1000 روپے ہے, میں گدھے سے بھی رہا گزرا. ایسا ہی ہوتا ہے, ہم بیچ دیتے ہیں اپنے آپ, 2 ٹکوں کے لیے بیچ دیتے ہیں ہم اپنے آپ, اپنی لائف کو بیچ دیتے ہیں, کسی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں خدا کی آواز سنیں اور اس کو فالو کریں. اور ابراہیم نے ایسا ہی کیا. اس نے کہا خداوند نے مانگا ہے. وہ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے کہاں روانہ ہوا؟ قربان گاہ کی طرف روانہ ہوا, اور وہ سوختنی قربانی کی, اپنے بیٹے کی قربانی کی, اپنے ہاتھوں سے قربان گاہ بناتا ہے. اس باپ پر دیکھیں کیا گزر رہا ہوگا جب وہ لے کر جا رہا ہے, جب وہ لکڑیاں کٹھی کر رہا ہے, جب وہ کیا سوچ رہا ہوگا جب چھری لے رہا ہے اور جب سب کچھ کر رہا ہے, جب لکڑیاں چن کے قربان گاہ بنا رہا ہے سوختنی قربانی کی. وہ کیا سوچ رہا ہوگا, اس کے دل میں کیا چل رہا ہوگا, کیا چل رہا ہوگا. اور جب اس نے اس چھری کو اٹھایا ہے تو خداوند نے کہا ہے اناف از اناف, بہت ہوا, میں نے تجھے دیکھ لیا ہے, میں نے تجھے آزما لیا ہے, میں نے تجھے ٹیسٹ کر لیا ہے, تو فاتح رہا ہے, اور یہ برکت اب تیری نسلوں تک جائے گی. اور وہاں پر لکھا ہے یہ برکت کا مذبح بن گیا. قربانی کا مذبح ہمیشہ برکت کا مذبح ہے. یاد رکھیں اگر آپ کوئی چیز قربانی کے لیے دیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں برکت کا مذبح اسٹیبلش ہوتا ہے. اور قربانی کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم بعض اوقات جو نذرانہ ہدیہ دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑی قربانی کی ہے, ہم نے دعائیں کی تھی بڑی قربانی کی. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا بدن ہل جائے, آپ کی سوچیں جو ہل جائیں, آپ کو پتا چلے کہ اندر کچھ ہو رہا ہے, دکھ ہو رہا ہے, کیونکہ ہر دکھ کے بعد جلال ہے. آمین آمین. اور اس بیوہ نے جب ہدیہ وہاں ڈالا تو اس نے سارا جو کچھ اس کا تھا ڈال دیا. یہ قربانی ہے. ہم وہاں تک نہیں پہنچے ابھی کہ ہم سارا بینک اکاؤنٹ سارا کچھ خدا ہمیں کہے کہ وہاں جا کر دے دو, بینک اکاؤنٹ بھی, اپنا گھر بھی, اپنی چیزیں بھی. ہم نہیں وہاں تک پہنچے. یہ قربانی ہے. اس کے لیے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے,
اس کے لیے آپ کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے, اس کے لیے آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کا جب یہ چیزیں جا رہی ہوں گی نا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو میں بتاؤں, اتنا آسان کام, اٹس ویری ڈیفیکلٹ, ویری ڈیفیکلٹ. لیکن ابراہیم کو دیکھیں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے, چھری چلانے کے لیے, چھری ریڈی ہے, بالکل لیے ہوئے ہے, بالکل چلا رہا ہے, اور یہ لائیو ہو رہا ہے, یہاں پر لائیو ہو رہا ہے. اور اس نے چھری چلائی اور اس نے کہا نو, بڑا میں مہیا کروں گا, اور اس نے یسوع کو مہیا کر دیا. آمین. یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. اس نے اپنا بیٹا قربان کر دیا, اس نے بیٹے کو دے دیا, اور مذبح پر وہ اپنے بیٹے کو لے آیا. اور آج آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بیٹے نے خود مذبح پر قربان ہو کر آپ کے لیے ساری برکتیں جاری کر دی. آمین. جب وہ کوڑے کھا رہا تھا تو آپ کی شفا کا انتظام ہو رہا تھا. جب اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگ رہے تھے تو آپ کے خلاف جو حکموں کی دستاویز تھی, گناہوں کی دستاویز تھی, اسے اریز کیا جا رہا تھا, مٹایا جا رہا تھا. اور جب اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگ رہے تھے تو پھر ابلیس شیطان کو شکست ہو رہی تھی, اور خداوند یسوع اس ابلیس شیطان شرارت بدی کی قوتوں پر فتح کا شادیانہ بجا رہا تھا. آئے ایسے خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. اور جب اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنا جا رہا تھا تو وہ ساری غربت, ساری زمین کی لعنت, ساری اس اونٹ کو ٹاروں اور کانٹوں کی لعنت کو اس نے صلیب پر اٹھا لیا, اور آپ کی ساری غربت کو لے لیا, اور آپ کو پروسپیرٹی دے دی, آپ کو خوشحالی دے دی, آپ کو بادشاہ دے دی. آمین. اور جب اس کی پسلی پر نیزہ مارا جا رہا تھا اور وہاں سے خون اور پانی بہ نکلا. خون زندگی کی علامت ہے. آپ کے لیے, کلیسیا کے لیے زندگی کا انتظام ہوا, اور پانی روح القدس کی علامت ہے. آپ کے لیے روح القدس کا انتظام ہوا. اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور اس قربانی کو, اس مذبح کو پسند کریں. آپ کے لیے قربانی ہو چکی ہے. آپ کیا دیں گے خداوند کو؟ آپ کیا دے سکتے ہیں خداوند کو؟ آپ خداوند کے دیے ہوئے میں سے ہی دیتے ہیں. اس نے بیٹا دیا اور مانگ لیا, اس نے دولت دی اور مانگ لیا. آپ کیا دیں گے خداوند کو؟ آپ کچھ نہیں دے سکتے. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ راز ہے, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ خدا کو کچھ نہیں دے سکتے. پریز لاڈ, ہاللیلویا. اپنی آنکھیں بند کر لیں. وہ دے چکا ہے, اس نے بیٹا دیا ہے, سب وہ کرتا ہے, وہ سب دیتا ہے, وہ شفا دے چکا ہے, وہ نجات دے چکا ہے, وہ گناہ معاف کر چکا ہے, وہ سب کر چکا ہے, وہ میرے لیے کر چکا ہے, وہ آپ کے لیے کر چکا ہے. آپ کیا خدا کو دیں گے؟ کچھ نہیں دے سکتے. آپ سوچیں بھی نہ, کبھی سوچیں نا کہ آپ خدا کو کچھ دے سکتے ہیں. پریز لاڈ. آپ خدا کے لیے گھر بنائیں گے. خدا انسان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا. وہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا گھر جو آپ کا دل ہے, آپ کا مقدس خداوند کا بن چکا ہے, اس میں رہنا چاہتا ہے. آپ کیا خدا کا گھر بنائیں گے؟ پریز لاڈ, ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس نے مذبح بنایا ہے, آسمان پر مقدس بن چکا ہے, مرسی سیٹ, وہاں پر رحم کا مذبح جہاں پر یسوع اپنی قربانی کو لے کر پہنچ چکا ہے. ہاللیلویا. اس نے قربانی میرے گناہوں کے لیے دی ہے, اس نے قربانی میری فتح کے لیے دی ہے, اس نے قربانی میرے لیے دی ہے. ہم اسے کیا دے سکتے ہیں؟ اس نے میرے لیے سب کچھ پہلے سے طے کر دیا ہے. ہاللیلویا. ہم پہلے سے اپوائنٹڈ لوگ ہیں, ہم بنائے عالم سے پہلے چنے ہوئے لوگ ہیں. ہم عام لوگ نہیں ہیں, ہم خاص ہیں. ہم شاہکانوں کا فرقہ ہیں, ہم مقدس قوم ہیں, ہم خاص سمت ہیں جو اس کی خوبیاں زمین پر ظاہر کرنے کے لیے کریٹ کیے گئے ہیں, بنائے گئے ہیں, تخلیق کیے گئے ہیں, رکھے گئے ہیں, اسٹیبلش کیے گئے ہیں. سب کچھ تو خدا نے کیا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ پریز گاڈ, ہاللیلویا. آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو آسمان پر سے نہیں دیا جاتا. آپ کچھ نہیں لے سکتے جب تک آپ کو آسمان سے نہ دیا جائے. ہاللیلویا. فضل آسمان سے آتا ہے, برکت آسمان سے آتی ہے, بیٹا ذبح ہونے کے لیے آسمان سے آتا ہے, سب برکتیں آسمان سے آتی ہیں. آپ خدا ان کو وہ آپ سے آپ کے ہونٹوں کا پھل مانگتا ہے, اب روحانی قربانیاں مانگتا ہے. بیٹا قربان ہو چکا ہے مذبح پر, خون بہایا جا چکا ہے. بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے, بغیر لہو بہائے معافی نہیں ہے. لہو بہا دیا گیا ہے, لہو بہا ہے, پال پر لہو بہا ہے. اسی لیے خداوند آج کہتا ہے اپنی خودی کا انکار کرو.
और अपनी अपनी स्लीप उठाओ। मेरी स्लीप आप नहीं उठा सकते, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, और ना मैं आपकी स्लीप उठा सकता हूँ। मुझे अपनी स्लीप उठानी है और आपको अपनी स्लीप उठानी। कलाम वासी है, खुदी का इनकार आपको करना है, मुझे मेरी खुदी का करना है और आपको आपकी खुदी का करना है। खुदी का इनकार और अपनी स्लीप उठाओ। स्लीप उठाना इतना आसान नहीं है। प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर लेवल डिफरेंट हो जाता है, जिस्म के हालात फर्क हो जाते हैं जब प्रेशर आता है। जब मुश्किल आती है, आजमाइश आती है, अभी आपको अंदाजा नहीं है, आपको लोगों का, बहुत से लोगों का अंदाजा नहीं है कैसे वो गुर्बत में, मुश्किलात में, बीमारियों में जकड़े हुए हैं, कैसे हादसात उनके बेटों और बेटियों के साथ होते हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। आपको अंदाजा नहीं है, आपको अंदाजा नहीं। आप मुबारक हैं, आप तो एंजॉय कर रहे हैं उसकी प्रेजेंस की, सेहतमंद है, सांस ले रहे हैं, हाथ को आगे पीछे कर सकते हैं, पाँव को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन खुदा उनके लिए करें। मौका है आपके लिए, इससे पहले कि नादानी आप बताए, इससे पहले कि खुदा का गज़ब ज़ाहिर हो, इससे पहले कि आसमान से ओले पड़े, इससे पहले कि हौलनाक दिन आ जाए, झुक जाए, वादों का मज़हब बनाए, उसको कभी ब्रेक ना होने दें, उस वादे को कभी ब्रेक ना होने दें अपनी लाइफ से, उस विजन से कभी ना हटें। प्रोसेस लंबा हो सकता है लेकिन वादा पूरा होगा। इब्राहिम की जिंदगी में लंबा हुआ लेकिन पूरा हुआ, मेरी जिंदगी में पूरा होगा, मुझे पता है, मालूम है, आई नो दिस। इसलिए मैं ब्लड प्रेशर नहीं लेता, इसलिए मैं प्रॉब्लम्स नहीं लेता। मुझे पता है एक दिन आना है जिस लम्हे मैंने खुदा की हुजूरी में उसके सामने होना है और उसने कहा तूने अपनी दौड़ को जीत लिया है, तू फाते रहा, तू फाते रहा, क्योंकि मैंने तेरी जिंदगी में फतह ही तो लिखी थी। जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया, जो मैंने फरमा दिया सो फरमा दिया। Praise God, hallelujah, 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 hallelujah। अपनी आंखें बंद करें। अगर आप वादा लेना चाहते हैं तो वादा, अगर वादा मिल चुका है तो शुक्रगुजारी करें उसकी हुजूरी में। अगर निजात लेनी है तो फिर खुदा उनके वादों को याद करें। अगर शिफा चाहिए तो उसके मार खाने से हमें शिफा पाई है। 39 कोड़े उसको लगे हैं और हर बीमारी की रूट उन 39 कोड़ों के अंदर है, याद रखें। 39 रूट्स है बीमारियों की, मुख्य बीमारी। उसने सारी की सारी बीमारियों के लिए 39 कोड़े खाए। उसने मेरी सारी बीमारियों के कोड़े खाए, उसने आपकी सारी बीमारियों के कोड़े खाए। ये सच पर मबनी है, मैं आपको बताऊं, ये सच है, इसे मान लें, इसे जान ले, भी इसकी कोई बात ना सुने। उसे अगर मेरी शिफा के लिए कोड़े यीशु ने खा लिए, आपके गुनाहों की माफी के लिए उसने कील लगाए हैं। और कलीसियों के खत में यही लिखा है कि उसने हुक्म और गुनाहों की वो दस्तावेज जो मेरे खिलाफ थी उसे कीलों से जड़ दिया है। और वहां पर अपनी शैतान के बारे में लिखा है कि उसे कीलों से जड़कर अपनी शैतान पर फतह का शादियाना बजाया। फतह हो चुकी है, उसने कांटों का ताज इसलिए पहना है ताकि हमें उस जिंदगी का ताज पहनाए, हमें वो प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली का ताज पहनाए, हमें जमीन की पैदावार दे, हमें माल दौलत दे, हमें बादशाही लिबास दे, हमें शहाना अंदाज दे। इसलिए उसने कांटों का ताज पहना है ताकि हम उस जिंदगी के ताज को पहने। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी पसली पे नेज़ा मारा गया है जहां से पानी और खून बह निकला है, और खून हमें जिंदा करता है। कलीसिया उसकी पसली से निकल आई है, उसकी पसली से जिंदगी निकली है, उसकी पसली से मुल्क उसका निशान निकला है। अब कलीसिया बात हो रही है जो उसकी पसली से पैदा हुई है, और वो पाक होती जाएगी, वो पाक होती जाएगी, पाक होती जाएगी, वो पाक होगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में कोई गुनाह है तो माफी मांगो, माफी मांगो, तौबा करो। अगर आप आजमाइश आ रहे हैं, साबित कदम रखें, खुदा उनके जरिए अपनी आंखें बंद करें। अगर आप में से कोई अपने किसी गुनाह की तौबा करना चाहता है, वो अपना दायां हाथ उठाए, किसी भी गुनाह की जो उसे याद करवा रहा है, इस बात पर इस प्रेजेंस में माफी खुदा से कहते हैं, मुझे माफ कर रहे हैं, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। मैं आपके लिए बरकत की दुआ करना चाहता हूँ, आपके लिए बातों की दुआ करना चाहता हूँ। आप खुदा की आवाज़ सुन सकें, खुदा का प्लान ले सकें। जब आपकी जिंदगी में प्लान आ जाएगा
आप उसी राह पर चलते जाएं। खुदावंद पल पल आपको संभालेगा। आप अपने बच्चों की खुशियां देखेंगे, अपने बच्चों को अच्छे ओहदों पर देखेंगे, अच्छी पोजीशन में देखेंगे, सेहतमंद रहेंगे और शादियां करेंगे, अच्छे ओहदों पर जाएंगे। यही वादे हैं। हालेलुया होगा, हालेलुया। आप फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें मेरे बेटे के लिए क्या होगा, मेरी बेटी के लिए क्या होगा, मेरे घर का क्या बनेगा, मेरी जायदाद प्रॉपर्टी का क्या बनेगा। लेकिन वादों पर यकीन करें। अगर वादा हुआ है तो फिर यकीन करें, अगर नहीं हुआ तो फिर यकीन किस बात का, फिर ईमान कैसा। इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और वो उसके हक में रासबाजी देना किया। अगर आप ईमान लाते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करें, आपकी दुआ करें। खुदावंद जिन्होंने आज तेरा जिंदा कलाम सुना उसमें मैं भी शामिल, मेरा खानदान शामिल, मेरी कलीसिया का एक मेंबर और जो नए लोग आए वो शामिल हैं। मैं तेरा खादम होते हुए इनको इब्राहिम की बरकत में शामिल करता हूं। जो इब्राहिम को बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो इब्राहिम को लानत देगा मैं उसे लानत दूंगा। खुदावंद हम इब्राहिम को बरकत देते हैं, हम बनी इसराइल को बरकत देते हैं और अब हम यीशु मसीह में सब मसीहों को जो नया यरूशलेम और नया इसराइल है उसे बरकत देते हैं। खुदावंद हम इब्राहिम की बरकत मसीह में लेते हैं, वहां तक पहुंची मैं लेता हूं, इस कलीसिया के लिए लेता हूं, रिसीव करता हूं। खुदा उन सबको मिले, इनके गुनाह मिटाए जाए, इनको फतह मिले, इनकी जिंदगी में बरकत आए। और जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं इंटरनेट पर, टेलीविजन पर, उन सबको मैं इब्राहिम की बरकत में यीशु मसीह में शामिल करता हूं। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। बोलो खुदा यीशु मसीह की, खुदा यीशु मसीह की, खुदा यीशु मसीह की। जोरदार तालियां बात करिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज इस जिंदा मौसम और बाबरकत कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदा के खादम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदा ने फतह से बढ़कर गलबा दिया, खुदा ने तरबियत का कलाम दिया, खुदा ने बरकतों का वादा किया। हम उसका शुक्र करते हैं और आज जब हम उसकी हजूरी में हैं तो फिर